एपिसोड 250। बाहर वालों को यकीनन इत्तला मिल चुकी थी और इससे पहले कि उनकी तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई होती, मैं जल्द से जल्द कंक्रीट में सुराख कर लेना चाहता था। हर फायर के साथ कंक्रीट के जर्रे उड़ते और कमरे में बारूद का धुआं फैल रहा था। हर फायर के साथ मैं आंखें बंद कर लेता क्योंकि जर्रे उड़कर मुंह तक भी आ रहे थे। कोई 1 दर्जन फायर के बाद मैंने अपनी कारगुजारी का जायजा लिया। शॉटगन के बुलेट्स ने कंक्रीट में सुराख कर दिए थे और उसकी ऊपरी सतह गायब हो गई थी। मैंने बट से कंक्रीट साफ किया और अंदाजा करना चाहा कि उसके कब्जे कहाँ थे। एक बार कब्जे नजर आ जाते तो मैं खास तौर से उनको निशाना बना सकता था। बुलेट्स की कमी नहीं थी। फायरिंग में वक्फा तो पता चला कोई बाहर चिल्ला रहा था। मैंने कानों से रुई निकाली। आवाज मुंशी की थी। वो पूछ रहा था कि मैं फायरिंग क्यों कर रहा था। मैंने जवाब देने के बजाय दोबारा कानों में रुई ठूंसी और उन जगहों को निशाना बनाने लगा जहां मेरे ख्याल में दरवाजे के कब्जे मौजूद थे। अब तक कंक्रीट में उनका निशान नहीं आया था। मजीद निस दर्जन फायर के बाद मुझे रुक जाना पड़ा क्योंकि अब कमरे में बारूद का जहरीला धुआं इतना ज्यादा भर गया था कि उसमें सांस लेने से हलक में जलन हो रही थी। मैंने दरवाजा खोला और पहले जरा सा खोलकर बाहर झांका। वहां कोई न था। दरवाजा खुलते ही धुआं कम होने लगा। उस कमरे में वेंटिलेशन सिस्टम नहीं था, लेकिन उससे बाहर तो मौजूद था, इसलिए धुआं तेजी से कम हो रहा था। मुंशी सख्त परेशान था कि मैं क्यों फायर कर रहा था। मैंने मुनासिब समझा कि उसे जवाब दे लूं। मुंशी जी फिक्र ना करें, ऐसी फारिग बैठा था, सोचा निशाना बेहतर कर लूं। शहबाज जी आप फायरिंग बंद कर दें। अगर मैं ऐसा ना करूं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। वैसे आप फायर किस पर कर रहे हैं? तुम्हारे साबिक आका पर नहीं कर रहा हूं, वो वैसे भी कुछ देर का मेहमान है। इस दौरान में धुआं तकरीबन निकल गया था, इसलिए मैंने बानो की ड्यूटी दरवाजे पर लगाई। मुंशी परेशान था और कोई बाइद नहीं थी कि वो अपने कमांडोस रवाना कर देता। बानो कोई भी नजर आए उस पर फायर कर देना, किसी को कमरे के करीब मत आने देना। समझ गई, लेकिन अगर वो दूसरी तरफ से आया तो? उषा भी मुस्तैद रहेगी। मैंने उषा की तरफ देखा। वो भी दरवाजे के पास आ गई और मैं दोबारा फायरिंग की मश्क के लिए तैयार हो गया। इस बार मुझे एक कब्जा नजर आया था और यह तकरीबन आधा इंच मोटी और 3 इंच चौड़ी फौलादी प्लेट पर मुश्तमिल था, जो ना जाने कंक्रीट में कितना घुसा हुआ था। मैं ताक कर उसके आसपास फायर करने लगा। क्योंकि अब दरवाजा खुला हुआ था इसलिए इतना धुआं जमा नहीं हो रहा था। 3 दर्जन शॉट्स मुकम्मल करने के बाद मुझे हाथों से जमा हो जाने वाला मलबा हटाना पड़ा। ये देखकर मुझे खुशी हुई कि दोनों कब्जे नुमाया हो गए थे। उनसे कई इंच तक कंक्रीट साफ हो गया था और मजीद फायर करने के बाद उनके निकल आने का इम्कान था। मैं वक्त ज़ाया किए बिना फिर फायर करने लगा। मजीद 1 दर्जन फायर करने के बाद एक कब्जा निकल गया। मैंने उसे हिलाकर देखा, दूसरा अभी तक अटका हुआ था। मैं उस पर फायर करने लगा था कि बानो ने फायर किया। क्या हुआ? मैंने पूछा। कोई इस तरफ आया था, मैंने फायर किया तो वापस भाग गया। गुड, इसी तरह मोहतात रहो, मैं कामयाबी के करीब हूं। मैं दूसरे कब्जे पर फायरिंग करने लगा। इसी असना में बाहर से किसी ने हल्का सा ब्रस्ट मारा। गोलियां दरवाजे के सामने से गुजर गईं। मैंने बानो को दरवाजा बंद करने का इशारा किया। सब कोनों में चले जाएं, आप दरवाजे के सामने हैं। उसने फिक्रमंदी से कहा। वो और उषा कोने में चले गए थे। अल्लाह मालिक है, मैंने कहा और इस बार करीब से कब्जे पर लगातार कई फायर किए। ये बहुत अच्छी वाली शॉटगन थी, वरना कोई आम गन होती तो इतनी देर में उसकी नाल जवाब दे जाती। जल्दी दूसरा कब्जा भी जवाब दे गया। मैंने शॉटगन नीचे रखी और जोर लगाकर फौलादी तख्ता उठाने की कोशिश की। किसी कदर दिक्कत के साथ ये चौखट से निकल गया था। नीचे जाने के लिए सीढ़ियां नमूदार हुई थी। राज जल्दी से उठकर पास आया। वो बेख्याली में या जानबूझकर राइफल और शॉटगन के पास आ गया था, इसलिए मैंने उसे पीछे धकेल दिया। वो उसकी परवाह किए बगैर पुरजोश अंदाज में बोला, शहबाज तुमने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया, अब निकल चलो इससे पहले कि वो आ जाए। मैं भी यही सोच रहा था। इस दौरान में मुंशी के आदमी दरवाजे के पास आ गए थे और किसी ने तिरछा ब्रस्ट मारा था। अगर वो सामने फायर करता तो हम सामने ही खड़े थे। मैंने जल्दी से राइफल उठाते हुए जवाबी ब्रस्ट मारा, फिर बानो और उषा को इशारा किया। वो पास आई। मैंने आहिस्ता से कहा, नीचे उतर जाओ, लेकिन पूरी तरह मोहतात रहना, हो सकता है कोई नीचे हो। पहले बानो गई, फिर उषा उतरी। मैंने उससे पानी की बोतल पकड़ाई। राज ने दवाइयां और दूसरा सामान अपने पास रख लिया था। बानो जहरीली गैस वाला बैग यहीं छोड़ गई थी। उसे देखते हुए मुझे ख्याल आया, वहां राजकुंवर की इस्तेमाल शुदा आस्तीनें पड़ी थी। मैंने उन्हें जल्दी से उठाकर पट्टियों की सूरत में फाड़ा, फिर उसे एक डोरी की सूरत देकर उसे बैग की जिप से मुंसलिक कर दिया। बैग की निचली जिप खोलकर उसमें कंक्रीट का मलबा भर दिया। अब यह भारी हो गया था, अगर मैं जिप खींचता तो बैग ना खिंचाता। राज भी नीचे जा चुका था। उसके उतरते मैं भी उतर गया, लेकिन सीढ़ियों पर रहा। नीचे अंधेरा था। मैंने कमरे में मौजूद वाहिद पैनल लाइट पर फायर किया। वो बुझ गई। अब मुकम्मल तारीकी थी। नीचे से बानो ने कहा, ये क्या है? आगे जाकर लाइटर रोशन कर लो, राज भी नीचे आ गया है। मैंने उसे खबरदार किया। वहां तारीकी थी और हम नहीं जानते थे कि वहां क्या ट्रैप थे और मुमकिन है कोई हथियार भी हो। राज अच्छी तरह जानता था, वो अंधेरे में भी अपना काम कर सकता था। बानो समझ गई। उसने जल्दी से लाइटर ऑन कर लिया और राज को अपनी नजरों में कर लिया। फिर उसने दबी आवाज में कहा, आप क्यों नहीं आ रहे? मैं कुछ कर रहा हूं, तुम लोग 10-15 गज आगे निकल जाओ। मेरे कान आहट पर मरकूज थे। बाहर से गार्ड्स की आवाजें आ रही थी और पसे मंजर में कहीं मुंशी की आवाज भी शामिल थी। मैं चौखट से कोई 2 फुट नीचे था, इसलिए इम्कान नहीं था कि कोई आते ही मुझे देख लेगा।
بانو اور اوشا راج کو لے کر دور چلی گئی۔ نیچے تقریباً تاریکی تھی۔ 1 منٹ بعد دروازے پر ایک برسٹ مارا گیا اور پھر کسی نے لات مار کر دروازہ کھولا۔ میں نے سانس روکتے ہوئے تیزی سے ڈوری کھینچی۔ بیگ کی زپ کھلی تھی اور اس کے ساتھ ہی میں نیچے اتر گیا۔ اوپر سے گارڈز کے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ شاید بتا رہے تھے کہ خفیہ راستہ کھلا ہے اور ہم غائب ہو چکے ہیں۔ نیچے آنے پر میں نے خود کو ایک ایسی سرنگ میں پایا جو تقریباً 6 فٹ قطر کی اور تقریباً گول تھی۔ یہ صاف ستھری اور سیمنٹ سے بنی ہوئی تھی۔ یہاں بو یا گندگی نہیں تھی۔ وہ تینوں آگے تھے۔ اچانک تیز روشنی لہرائی اور بانو کی آواز آئی، شہباز صاحب جلدی کریں۔ مجھے خود جلدی تھی کیونکہ میں بیگ میں بھری گیس کی اثر انگیزی اور حد سے ناواقف تھا۔ ممکن ہے وہ بہت تیزی سے پھیلنے والی گیس ہو اور اس کا اثر یہاں تک پہنچ جائے۔ میں جلدی ان کے پاس پہنچا۔ بانو کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا برقی لیمپ تھا۔ لالٹین کی صورت کے اس لیمپ میں تیز روشنی والے LED بلب لگے تھے۔ ایسا ہی ایک لیمپ اوشا کے ہاتھ میں تھا اور آج خالی ہاتھ تھا۔ یہاں کر میں نے سانس لیا اور پھر انہیں دھکیلتے ہوئے کہا، جلدی چلو۔ میں نے بیگ کی زپ کھول دی ہے۔ یہ سن کر راج کنور سب سے زیادہ دہشت زدہ ہو گیا۔ وہ تو 100 فٹ دور تک بھی اثر کرتی ہے۔ یہ سنتے ہی سب کی رفتار میں تیزی آ گئی اور شاید سبھی نے سانس روک لی۔ سرنگ سیدھی جا رہی تھی۔ میں نے اوشا سے لے کر لیمپ آن کیا۔ اب یہاں زیادہ روشنی تھی۔ ایک بار میں نے مڑ کر دیکھا تو آخری سرے تک کوئی نظر نہ آیا۔ گیس نے اثر کیا تھا اور کمرے میں گھسنے والے یقیناً اس کا شکار ہو گئے تھے، ورنہ کوئی تو تعاقب میں آتا۔ اپنے پیچھے کی طرف سے اطمینان کے بعد میں نے راج سے کہا، سرنگ کتنی لمبی ہے؟ وہ زخم کی وجہ سے کسی قدر جھک کر چل رہا تھا۔ تقریباً 1 کلومیٹر لمبی۔ میں حیران ہو گیا۔ ان لوگوں نے خاصی طویل سرنگ بنوائی تھی، لیکن وہ بنوا سکتے تھے۔ ان کے پاس دولت اور طاقت کی کوئی کمی نہ تھی۔ اتنی طویل سرنگ بنوانے کے لیے درجنوں مزدور استعمال کیے گئے ہوں گے، پھر اسے خفیہ کیسے رکھا؟ راج نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن جواب واضح تھا۔ جن سے کھدائی کروائی گئی تھی ان کو مروا دیا گیا تھا، اس لیے سرنگ کا راز راز ہی رہا۔ ایک لمحے کو میرے اندر اشتعال کی لہر اٹھی اور میرا جی چاہا کہ راج کی گردن دبوچ لوں۔ اس افاق لوگ اپنے معمولی سے کاموں پر بھی انسانوں کو اسی طرح قربان کر دیتے تھے، مگر اس سے پہلے میں اس خیال پر عمل درآمد کرتا، اشتعال کی لہر گزر چکی تھی۔ سرنگ اب بار بار گھوم رہی تھی۔ یہ علاقہ شاید ریت مٹی والا تھا، ورنہ پتھروں اور چٹانوں میں اتنی طویل سرنگ کھودنا بہت مشکل کام ہے۔ راستے میں ہر 100 قدم کے بعد ویسی ہی برقی لالٹینیں لٹکائی ہوئی تھی جیسی ہمارے پاس تھی۔ یہاں بجلی کا سسٹم نہیں تھا، اس کے متبادل کے طور پر یہ لالٹینیں رکھی ہوئی تھیں۔ ان میں شاید طویل عرصے تک چلنے والی بیٹریاں تھیں۔ پانی کی بوتل اوشا نے اٹھائی تھی اور اسلحہ بانو کے پاس تھا۔ میرا اسلحہ میرے ساتھ تھا۔ شارٹ گن کی نال اب بھی گرم تھی، اس لیے اسے ہاتھ میں رکھنا پڑ رہا تھا۔ جب ہمیں سفر کرتے ہوئے تقریباً 10 منٹ گزر گئے اور میرے خیال میں وہ جگہ قریب آ گئی جہاں یہ سرنگ نکلتی تھی، تو میں نے رکنے کا حکم دیا۔ راج، سرنگ کا دہانہ کتنی دور ہے؟ بس کچھ ہی دور ہے۔ کیا اسے باہر سے کھولا جا سکتا ہے؟ نہیں، اسے صرف اندر سے کھولا جا سکتا ہے۔ راج، بے شک سرنگ تم نے بنوائی ہے، لیکن بڑا کنور بھی اس کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے۔ کیا وہ باہر اپنے آدمی نہیں بھیج سکتا؟ یہ سن کر راج کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ ایسا ہو سکتا ہے، بلکہ ایسا ہی ہوگا۔ تم سمجھا سکتے ہو کہ باہر یہ راستہ کہاں نکلتا ہے؟ راستہ ایک چٹان میں واقع چھوٹے سے غار سے نکلتا ہے۔ غار بلندی پر ہے اور اس کے پیچھے ایک بلند ہوتا پہاڑ ہے۔ راج وضاحت کرنے کی کوشش کرا تھا۔ وہ اس معاملے میں اناڑی تھا، لیکن میں نے سمجھ لیا اور مایوس ہوا، کیونکہ جو صورت بن رہی تھی اس میں غار کا محاصرہ آسانی سے کیا جا سکتا تھا۔ اگر ہم نکلنے کی کوشش کرتے تو مارے جاتے۔ بانو اور اوشا ایک طرف بیٹھ گئی۔ یہاں کسی قدر گھٹن تھی، لیکن اتنی بھی نہیں کہ سانس لینا محال ہو جاتا۔ بانو، تم دونوں یہیں ٹھہرو اور پیچھے سے ہوشیار رہنا۔ کیا اب بھی خطرہ ہے؟ بالکل، گیس کا اثر ختم ہوتے وہ دوبارہ پیچھے آئیں گے۔ ہم جس جگہ رکے تھے یہاں سرنگ میں موڑ تھا۔ بانو اور اوشا اس طرف چلی گئی۔ میں نے راج کو اشارہ کیا، آگے چلو اور دروازہ کھولو۔ نہیں، وہ باہر ہوں گے، مجھے دیکھتے ہی گولی مار دیں گے۔ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، پھر ہم ساری عمر تو یہاں نہیں رہ سکتے نا، بلکہ 2-3 دن بھی یہاں نہیں گزار سکتے۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ راج آگے بڑھا۔ کوئی 50 فٹ کے بعد سرنگ کا آخری حصہ آ گیا۔ یہاں بھی سرنگ لوہے کی سیڑھیوں کے ذریعے اوپر جا رہی تھی۔ میں نے روشنی اوپر کی۔ یہاں بھی ایسا ایک فورادی دروازہ نظر آیا جیسا سرنگ کے آغاز پر تھا، البتہ اس کے نیچے صرف ایک ہینڈل لگا تھا جسے گھما کر کھولا جا سکتا تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ یہاں تالا نہیں تھا، ورنہ اس جگہ اسے توڑنا ممکن نہ تھا۔ صرف ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا جا سکتا تھا اور ہم باہر نکل جاتے، لیکن یہ اندازہ کرنا دشوار تھا کہ باہر کون سی آفتیں ہماری منتظر ہوں گی۔ میں نے اوشا کو آواز دی۔ وہ آئی تو اسے راج کی نگرانی پر لگا کر میں خود اوپر چڑھا۔ دروازے کا ہینڈل بڑی آسانی سے گھوم گیا۔ میں نے رائفل اوپر کی اور دروازے پر دباؤ ڈالا۔ یہ اوپر کی طرف کھلتا تھا۔ یہ زیادہ وزنی بھی نہ تھا کیونکہ کسی قدر دقت کے ساتھ اوپر اٹھ گیا تھا۔ لالٹین میں نے دانت سے پکڑ لی تھی، لیکن دروازہ کھلتے ہی باہر سے تیز روشنی آئی۔ ایک لمحے کو میری آنکھیں چکا چوند ہو گئیں۔ میں نے دروازہ ذرا نیچے کیا اور جب آنکھیں روشنی کے قابل ہوئیں تو میں نے دوبارہ دروازہ اوپر کر دیا۔ میرا اندازہ تھا کہ 12 بجے تھے، تو سورج سر پر ہونا چاہیے تھا۔ پھر اس کی روشنی اس غار میں کیسے آ رہی تھی؟ اب تک اس طرف سے نہ تو کسی نے مداخلت کی اور نہ ہی کوئی آہٹ سنائی دی۔ میں آنکھوں کے بجائے کانوں پر زیادہ زور دے رہا تھا۔ کچھ پرندوں کی آوازیں ضرور سنائی دے رہی تھیں، لیکن وہ دور تھیں۔ میں سنگن لیتا رہا۔ جب کوئی مشکوک آواز نہ آئی تو میں نے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا اور راج سے کہا، اوپر آؤ۔ نہیں، وہ لرزتی آواز میں بولا تو میں نے اوشا سے کہا،
اوشا اگر یہ میرے باہر کہنے پر نہ آئے تو اسے گولی مار دینا۔ اوشا نے غالباً پستول سیدھا کیا تھا کہ راج کا انکار اقرار میں بدل گیا۔ اوکے میں آ رہا ہوں۔ میں نے دروازہ پورا کھول دیا اور وہ پیچھے کسی چیز سے جا ٹکا۔ اب وہ واپس نہیں گر سکتا تھا۔ میں ذرا اوپر ہوا تو سورج کی روشنی براہ راست اندر آنے کی وجہ سمجھ میں آ گئی۔ غار کا دہانہ اوپر کے رخ پر تھا۔ یہ اصل میں ایک پوری چٹان تھی جو شاید بارشوں سے کھوکھلی ہو گئی تھی۔ اس میں جا بجا چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے۔ اوپر والے سوراخ کو ان لوگوں نے بڑا اور گول کر کے ہموار کر لیا تھا، جبکہ نیچے کے چھوٹے سوراخ برقرار رہنے دیے تھے۔ یہ حشرات الارض جیسے چھپکلیوں اور گرگٹوں کی پناہ گاہ ہونے کے ساتھ ساتھ بارش کے پانی کی نکاسی کا کام بھی کرتے تھے، ورنہ بارش کا پانی سرنگ کے دروازے کے اوپر جمع ہو جاتا۔ دروازے کا اوپری حصہ نہایت مہارت سے چٹان کی صورت میں تراشا گیا تھا اور اسے بند کرنے پر شبہ نہیں ہوتا تھا کہ یہاں کوئی الگ سے دروازہ ہے۔ میں نے جن حشرات الارض کا ذکر کیا وہ یہاں خاصی تعداد میں موجود تھے۔ میرے باہر آتے ہی وہ افراتفری میں ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ میں نے شکر ادا کیا کہ میرے ساتھ خواتین نہیں تھیں، ورنہ کم سے کم بانو نے تو چیخیں مارنی تھی۔ میں نے ان سے بچ کر اوپر جاتے ہوئے راج کو باہر آنے کا اشارہ کیا۔ یہاں سیڑھیوں جیسے سٹیپ بنا دیے گئے تھے، اس لیے کوئی مشکل نہیں ہو رہی تھی۔ ہانپتا کانپتا راج اوپر آیا۔ میں نے آس پاس دیکھا اور ایک تقریباً انسانی سر کے سائز کا پتھر اٹھا کر اسے دہانے سے ذرا اوپر کیا اور فوراً نیچے کر لیا۔ اگر کوئی دور سے نگرانی کر رہا ہوتا تو اسے لگے کہ جیسے کسی نے سر باہر کیا اور پھر اندر کر لیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ دیکھ رہا ہوں کہ باہر کوئی نگرانی کر رہا ہے یا نہیں۔ وہ تو ہوں گے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ بڑا کنور اس جگہ کو خالی چھوڑ دے۔ راج نے یقین سے کہا۔ 2-3 بار پتھر نکالنے کے بعد میں نے اپنے ذاتی سر کا خطرہ مول لیا اور اسی طرح ایک لمحے کے لیے سر اٹھا کر باہر کا جائزہ لیا۔ چند بار کی جھلک سے ایک تصویر سامنے آئی۔ چٹان کے سامنے ڈھلان کا مشرقی حصہ تھا، اس کے پیچھے شمال میں پہاڑ بلند ہو رہا تھا۔ دہانے سے مشرق اور جنوب صاف دکھائی دے رہا تھا اور یہاں چھوٹے درخت اور جھاڑیاں تھیں۔ جہاں بجا بڑے سائز کے پتھر تھے اور جہاں مٹی تھی وہاں لازمی سبزہ تھا۔ جہاں تک نظر جاتی کوئی نقل و حرکت محسوس نہیں ہو رہی تھی، لیکن اس سے یہ سمجھ لینا بے وقوفی تھی کہ یہاں کوئی نہیں ہے۔ راج، ان لوگوں کو اوپر بلا لو۔ وہ واپس گیا اور اس نے اوشا تک میرا پیغام پہنچایا۔ پہلے اوشا اوپر آئی اور اس نے واجبی سی ڈری ڈری آواز نکالی، لیکن بانو کے اوپر آتے گھگی بن گئی۔ یہی غنیمت تھا کہ اس نے آسمان سر پر نہیں اٹھایا، البتہ وہ تقریباً دہانے تک چلی آئی۔ اگر میں اسے نہ روکتا تو شاید وہ باہر بھی نکل جاتی۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی کوئی گولی مار دے گا؟ پلیز چلے یہاں سے، میرا یہاں دم نکل جائے گا۔ اس نے دہشت زدہ نظروں سے ارد گرد موجود چیزوں کو دیکھا۔ میرا خیال ہے اور راج کو یقین ہے کہ باہر بڑے کنور کے آدمی ہیں۔ اب بتاؤ وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ اس سوال پر بانو ذرا سکون میں آئی۔ میں نے راج کو حکم دیا کہ وہ سرنگ کا دروازہ بند کر کے اس پر بیٹھ جائیں تاکہ کوئی نیچے سے کھولنے کی کوشش کرے تو کامیاب نہ ہو۔ بانو نے کہا، ابھی تک تو کوئی نہیں آیا تھا۔ مجھے تعجب ہونے لگا۔ منشی اینڈ کمپنی کی طرف سے اتنی خاموشی تعجب انگیز تھی۔ میں نے ذرا خطرہ مول لے کر دہانے سے تھوڑا سا نکل کر باہر کا جائزہ لیا۔ اس بار بھی وہاں کوئی نظر نہ آیا۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ یہ چکر سمجھ سے بالا تر تھا۔ بانو نے ایک نسبتاً محفوظ گوشہ دریافت کر لیا تھا اور وہاں دبکی ہوئی تھی۔ اس کی ساری بہادری ہوا ہو گئی تھی، البتہ اوشا نے اپنے ابتدائی خوف پر قابو پا لیا تھا۔ وہ دلچسپی سے آس پاس دیکھ رہی تھی۔ ایک گرگٹ نے ذرا بے تکلفی دکھائی اور اس کے ہاتھ کے پاس آیا تو اوشا نے اسے اٹھا کر باہر اچھال دیا۔ اس پر بھی بانو نے ہلکی سی چیخ ماری، تمہیں کیا ہے؟ یہ تمہیں کھا نہیں جائیں گے؟ میں نے اسے ڈانٹا، مجھے بچپن سے ڈر لگتا ہے۔ اب تم بچی نہیں ہو، بڑی ہو گئی ہو، دل کو مضبوط کرو۔ اس بار میں نے نرم لہجہ رکھا۔ بانو چپ ہو گئی۔ پھر اس نے کہا، آپ نے کیا سوچا ہے؟ ہم یہاں زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتے۔ میں نے سوچ لیا ہے، پہلے میں باہر جاؤں گا، کسی جگہ پوزیشن لے کر جائزہ لوں گا اور اس کے بعد تم لوگوں کو بلا لوں گا۔ جیسے میں کہوں ویسا ہی کرنا۔ راج کا کیا کرنا ہے؟ ابھی سوچا نہیں، یہاں ہوشیار رہنا۔ میں نے شارٹ گن اب شانے پر ٹانگ لی۔ اس کی نال ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ رائفل کا بٹ بغل میں دبا کر میں دہانے سے نکلا اور چٹان سے نیچے اترتے ہوئے نزدیک ایک درخت کے کٹے تنے کے ساتھ دبک گیا۔ میں شمالی ڈھلان اور مغرب کا بھی جائزہ لینا چاہتا تھا۔ سورج سر پر ہونے کا یہ فائدہ تھا کہ یہ جگہ پوری طرح واضح دکھائی دے رہی تھی اور حیران کن طور پر جہاں تک نظر جاتی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پوزیشن بدل کر میں نے آس پاس کا جائزہ لیا۔ چند منٹ بعد مجھے یقین آ گیا کہ وہاں کوئی نہ تھا۔ میں نے بانو کو آواز دی، اوشا کو یہاں بھیج دو۔ میں آ جاؤں؟ اس نے پوچھا۔ میں نے کیا کہا ہے؟ میرا لہجہ سخت ہو گیا تو بادرہ ناخواستہ بانو نے اوشا کو باہر بھیج دیا۔ وہ مشکل سے نیچے آئی کیونکہ اس نے پاؤں میں گرگابی جیسی چیز پہنی ہوئی تھی۔ بانو کے پاؤں میں کینوس شوز تھے اور اس لحاظ سے وہ بہتر پوزیشن میں تھی۔ اوشا کو ان پہاڑوں پر چلنے میں خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا۔ میں نے اوشا کو ایک طرف جانے کا اشارہ کیا اور کہا، نیچے دیکھتی رہو، جیسی کوئی حرکت محسوس ہو یا کوئی نظر آئے تو مجھے خبردار کرنا۔ وہ ایک جھاڑی کے ساتھ دبک گئی۔ میں نے راج کو آواز دی، تم چٹان پر چڑھو اور آس پاس دیکھو، میں گھائل ہوں، اوپر نہیں چڑھ سکتا۔ اس نے عذر پیش کیا۔ میری طرف سے کسی رد عمل سے پہلے بانو نے اسے سبق سکھا دیا۔ اس کے چلانے کی آواز آئی۔ بانو نے کہا، اب تم سمجھ گئے ہوگے کہ جو کہا جائے اس پر فوراً عمل کرو، تاخیر تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ تم جاتے ہو یا؟ وہ کراہتا ہوا نمودار ہوا اور اوپر چڑھنے لگا۔ وہ ننگے پاؤں تھا۔ وہ ڈر کے مارے دیوار سے چمٹا ہوا تھا۔ مشکل سے سر اٹھا کر آس پاس دیکھ رہا تھا۔
میں نے اسے دل ہی دل میں برا بھلا کہا۔ کسی نہ کسی طرح وہ چٹان پر چڑھ گیا اور اس نے لیٹ کر آس پاس دیکھنا شروع کر دیا۔ اوشا نیچے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہلکی سی آواز میں کہا، شہباز ادھر دیکھ رہے۔ اوشا ہاتھ سے اشارہ کر رہی تھی۔ میں نے نیچے دیکھا۔ دور چند افراد حرکت کرتے دکھائی دیے۔ وہ اتنی دور تھے کہ ان کی ساکھ بھی واضح نہیں ہو رہی تھی، بس ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے کنور پیلس کے گارڈز کی مخصوص خاکی وردی پہنی ہو۔ اب وقت نہیں تھا۔ میں نے بانو کو آواز دی اور راج کو بھی نیچے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ نیچے اتر آیا۔ بانو بھی دہانے سے نکل کر آ گئی تھی اور کسی قدر خفا نظر آ رہی تھی۔ راج کی حالت بری تھی، زخم درد کر رہا تھا اور کرہا رہا تھا وہ۔ میں نے نیچے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ شاید پیلس کے گارڈز ہیں، ان کے آنے سے پہلے ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ راج نے غور سے نیچے دیکھا اور سر ہلا دیا۔ یہ پیلس کے گارڈز ہی ہیں، ان کی شرٹ پر چمکدار دھاتی بٹن ہوتے ہیں، دیکھو دھوپ پڑنے پر یہ بٹن چمک رہے ہیں۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا، چلو سب اوپر کی طرف چلیں۔ بانو تم آگے ہوگی اور اوشا تم سب سے پیچھے ہوگی۔ راج تم میرے ساتھ چلو گے۔ ہم اسی ترتیب سے اوپر کی طرف روانہ ہوئے۔ کچھ دیر میں ہم چٹان سے آگے نکل گئے تھے۔ میں اب تک حیران تھا کہ منشی نے اپنے آدمی یہاں کیوں نہیں بھیجے تھے۔ اس کی اب تک ایک ہی وجہ میرے ذہن میں آئی تھی کہ یہ بڑے کنور کا کام نہیں تھا، وہ شاید اپنے کمرے میں تھا۔ ویسے بھی اس کی حالت ایسی نہ تھی کہ وہ اپنے کمرے سے باہر زیادہ دیر رہ سکے۔ میں نے اسے ہمیشہ اپنی آرام کرسی پر ہی بیٹھے دیکھا تھا۔ منشی اپنی مرضی چلا رہا تھا اور اسی وجہ سے اس نے معاملے میں بس اپنے چند اعتماد یافتہ افراد کو شامل کیا ہوگا اور وہ پیلس کے باقی گارڈ سے کام نہیں لے سکا ہوگا۔ شاید اس لیے اس کے پاس اتنے لوگ نہیں تھے کہ وہ یہاں بھی محاصرہ کروا سکتا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اس حوالے سے جھوٹ بول رہا تھا۔ یقیناً کنور پیلس میں شدید قسم کی کھچڑی پک رہی تھی اور میں اس سے بالکل بے خبر تھا۔ راج یقیناً مجھ سے زیادہ جانتا تھا، لیکن اس حالت میں بھی میں اس سے توقع نہیں کر سکتا تھا کہ وہ مجھے پیلس کے اندرونی معاملات کے بارے میں بتائے گا۔ بہرحال جو بھی تھا اس وقت میرے حق میں رہا تھا۔ اگر بڑا کنور ٹیک اوور نہ کرتا یا دوسرے لفظوں میں منشی اور رامن اس کے حق میں نہ ہو جاتے تو مجھے راج کی مدد سے وہاں سے نکلنا پڑتا اور یہ آسان نہ تھا۔ پیلس کے تمام گارڈ سے نمٹنا ناممکن تھا اور ہمارے پیلس سے نکلتے ہی معاملہ قانون کے ہاتھ میں جا سکتا تھا، جس کے بعد میرے لیے انڈیا میں ایک اور مصیبت کھڑی ہو جاتی۔ مگر ملازموں کی سازشوں کی وجہ سے وہ لوگ پوری طرح حرکت میں نہیں آ سکے تھے۔ ممکن ہے بعد میں بڑے کنور کو پتہ چلا ہو کہ میں راج کو لے کر نکل گیا ہوں اور پھر اس نے آدمی بھیجے ہوں۔ نیچے آنے والے بڑے کنور کے بھیجے لوگ تھے۔ سرنگ والے راستے سے ابھی تک کوئی نہیں نکلا تھا۔ شاید چند افراد کے مرنے کے بعد وہ ڈر گئے تھے اور ابھی تک اس طرف سے نکلنے کی ہمت نہیں کر سکے تھے۔ جب ہم پیلس والوں کی پہنچ سے دور نکل جاتے تو اس کے بعد سوچا جاتا کہ اب پاکستان کی طرف کیسے نکلا جائے۔ میرے اور بانو کے لیے پہاڑی راستوں پر چلنے میں آسانی تھی کیونکہ ہم دونوں نے کرپسول والے کینوس شوز پہن رکھے تھے۔ اوشا مشکل سے چل رہی تھی۔ اس کی نازک گرگا بھی پیلس کے مخملی قالینوں اور چکنے فرشوں پر چلنے کے لیے تھی۔ اس کھردرے پتھریلے راستے پر یہ بیکار تھی۔ سب سے زیادہ مشکل میں راج تھا۔ ننگے پاؤں اور پسلیوں کے زخم کے ساتھ اس کے لیے یہاں چلنا بہت دشوار تھا۔ جب بھی کوئی پتھر اس کو چپتا تو وہ بے ساختہ کرہا جاتا۔ ہم تقریباً 1 کلومیٹر دور آئے ہوں گے کہ وہ ایک پتھر پر ٹک کر تھکے ہوئے گدھے کی طرح ہانپنے لگا۔ بینوں سے گھورا، رک کیوں گئے ہو؟ چلتے رہو، ہم زیادہ دور نہیں آئے ہیں۔ مجھ سے نہیں چلا جا رہا، یہ دیکھو میرے پیروں کا حال۔ اس نے پاؤں پر کیے۔ اس کے تلووں پر جگہ جگہ کٹ لگے تھے اور خون کی سرخی جھلک رہی تھی۔ اس کی حالت واقعی بری تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم نہیں رک سکتے۔ تم جانتے ہو موت کے ہرکارے پیچھے ہیں۔ اگر انہوں نے آ لیا تو ہم شاید بچ نکلیں، لیکن تم مارے جاؤ گے، اس لیے ہمت کرو اور چلتے رہو۔ مجبوراً وہ پھر چلنے کے لیے آمادہ ہوا۔ ہمہ وقت نفیس لباس اور بہترین حلیے والے راج کا حلیہ اس وقت ابتر تھا۔ اوشا بھی ایسی مشقت کی عادی نہ تھی۔ وہ ہانپ رہی تھی مگر پوری استقامت کے ساتھ ہمارا ساتھ دے رہی تھی۔ اس دوران اس نے ایک بار بھی رکنے کے لیے نہیں کہا اور نہ راستے کی شکایت کی۔ میں اور بانو بہتر پوزیشن میں تھے، صرف لباس اور جوتوں کے لحاظ سے ہی نہیں بلکہ ہم کہیں زیادہ فٹ بھی تھے۔ اس لیے اس دشوار ترین راستے پر 1 کلومیٹر کی تیز واک کے بعد بھی ہمارے سانس ہموار تھے۔ دوسرے کلومیٹر کے بعد راج پھر بیٹھ گیا۔ وہ ہانپتے ہوئے رک رک کر بولا، اب مجھ سے نہیں چلا جا رہا۔ یہاں پانی کی بوتل میں نے لے لی کیونکہ اوشا اس کے وزن کے ساتھ اور مشکل میں پڑ جاتی۔ شارٹ گن بانو کو دے دی۔ میں نے پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھائی۔ پانی پیو اور کچھ دیر آرام کرو۔ پانی پی کر اس نے اپنے پیر دیکھے جن کے زخم مزید بڑھ گئے تھے، کچھ سے تو باقاعدہ خون رس رہا تھا۔ اس نے مایوسی سے کہا، میں مزید نہیں چل سکوں گا۔ میں اس کی بات پر دھیان دیے بغیر ایک بلند چٹان پر چڑھا اور نیچے جھانکا۔ یہاں بلند اور کئی فٹ قطر تنوں والے درخت تھے جو منظر کی راہ میں رکاوٹ بن رہے تھے۔ نیچے لینڈسکیپ کلرفل تھی اور اس میں کسی چھوٹی حرکت کرتی چیز کو تلاش کرنا دشوار کام تھا۔ میں نظر جما کر دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد مجھے دائیں طرف ڈھلان پر جہاں سرنگ والی چٹان تھی کچھ حرکت کا احساس ہوا۔ یہاں کچھ لوگ حرکت کر رہے تھے لیکن وہ پہلے سے زیادہ دور تھے، اس لیے کہنا مشکل تھا کہ وہ کس طرف جا رہے تھے۔ یہ بات حوصلہ افزا تھی کہ ہم ان سے خاصی دور نکل آئے تھے لیکن ابھی خطرے سے دور نہیں تھے۔ یہ بہت بلند پہاڑ تھا اور اس کے آخری حصے میں برف بھی دکھائی دے رہی تھی۔ حالانکہ یہ مئی کا وسط تھا، شاید 16 یا 17 تاریخ تھی۔ میں نیچے آیا۔ بس اب چلو، وہ لوگ سرنگ والی چٹان تک آ گئے ہیں اور اب یقیناً اس طرف آئیں گے۔ میں نہیں چل سکتا، اس صورت میں تمہاری لاش چھوڑ کر جانا پسند کروں گا۔ میں نے رائفل کا رخ راج کی طرف کر دیا۔ تم مجھے گولی مارو گے؟
फायर की आवाज़ उन तक जाएगी और उन्हें पता चल जाएगा कि तुम कहाँ हो। वो मुस्कुराने लगा। उनका बाप भी पता नहीं चला सकता। तुम पहाड़ों को मुझसे ज़्यादा नहीं जानते हो। यहाँ आवाज़ इस तरह गूंजती है कि सिमत का पता नहीं चलता। दूसरा, मैं तुम्हारी गर्दन भी तोड़ सकता हूँ। उसमें बस इतनी आवाज़ आएगी कि तुम्हारे ही कान सुन सकेंगे। बोलो, अब क्या कहते हो? तुम मेरे जख्म देख तो रहे हो, इनके साथ मैं ज़्यादा दूर तक नहीं चल सकता। वो दोबारा आरजी पर उतर आया। इन जख्मों के साथ जिंदा रहना यकीनन बेहतर है बनिस्बत अपने ही आदमियों के हाथों मारे जाने में। तुम्हारे पास 1 मिनट है फैसला करने के लिए। मैं तुम्हें दुश्मनी करने के लिए जिंदा नहीं छोड़ सकता। तब तुम बाद में भी मुझे नहीं छोड़ोगे। अगर मैं इस जगह से बाहिफाजत निकल गया और पाकिस्तान पहुंचने की राह नजर आई तो मैं तुम्हें रिहा कर दूंगा। इस वक्त छोड़ूंगा तो तुम मेरी राह में हर मुमकिन रुकावट खड़ी करोगे। मैं वचन देता हूँ। वक्त पूरा हो गया है। उसने कहना चाहा तो मैंने उसकी बात काट दी और राइफल उषा को पकड़ा दी और उसकी तरफ बढ़ा। मेरे अज़ाइम मेरी सूरत पर नजर आ रहे थे, इसलिए वो जल्दी से खड़ा हो गया। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। तुम्हें अगर घिसट कर चलना पड़े तब भी तुम चलोगे, और उसी वक्त इनकार करना जब तुम मरने का फैसला कर चुको। शायद तुम मेरे नर्म रवैये से किसी गलतफहमी में मुब्तला हो गए हो। तुम सिर्फ मेरी मजबूरी हो राज। वो आगे बढ़ा तो मैंने राइफल उषा से ले ली। वो सहमी हुई नजरों से मुझे देख रही थी। बाप रे, तू इस तरह भी बात कर सकता है? मेरे साथ रहोगी तो और भी बहुत कुछ जान लोगी। मैंने आहिस्ता से कहा। तेरे साथ ही तो रहना चाहती हूँ मैं। वो बोली और आगे बढ़ गई। बानो जरा दूर थी लेकिन सुन रही थी। उषा के जाने के बाद वो मेरे पास आई। ये आपसे कुछ ज्यादा ही फ्री नहीं हो रही? उसने एहतियातन इंग्लिश में कहा। हो तो रही है, बाद में आपके लिए मुश्किल ना बन जाए। देखा जाएगा। शहबाज साहब, हम मुसलसल बुलंदी की तरफ जा रहे हैं। आपने महसूस किया इस बुलंदी पर दिन के वक्त तेज धूप में भी सर्दी लग रही है। रात को यहाँ टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा और हम में से कोई सर्दी से बचाव का सामान नहीं रखता है। ये तो है। दूसरा, में बिलाकर नीचे का रुख करना होगा, इसलिए जितनी बुलंदी की तरफ जाएंगे इतना ही दूर होते जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? मेरा तो ख्याल है ढलान के मुतवाज़ी सफ़र करना चाहिए। उसने मशवरा दिया जो माकूल भी था, इसलिए मैंने कबूल करते हुए फौरी रुख बदल लिया। बानो खुश हो गई। उसने उषा को आवाज़ दी और उसे बताया कि अब हम मगरिब की तरफ सफ़र कर रहे हैं। राज सुन रहा था और शायद उसने सबसे ज़्यादा सुकून का सांस लिया, क्योंकि गोली के जख्म और ज़ख्मी पैरों के साथ ऊपर चढ़ना उसके लिए अजाब था। सूरज बुलंद होकर किसी कदर मगरिब की तरफ झुक गया था। मेरा अंदाज़ा था 1:30 से 2 बजे तक का वक्त था। हम सब ने सुबह नाश्ते में फल खाए थे और वो कब के हजम हो चुके थे। उस पहाड़ी सफ़र ने रही सही कसर पूरी कर दी। इन पहाड़ों में हमारे खाने का कोई सामान नजर नहीं आ रहा था। बास मकामात पर स्ट्रॉबेरी के पौधे दिखाई दिए, लेकिन उन पर फूल थे और अभी फल नहीं आया था। बुलंदी पर फल हमेशा देर से पकता है। आधे घंटे के बाद हम रुक गए। अब पीछे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इब्तदाई मुश्किलात के बाद हम इतनी आसानी से निकल आए थे, इससे मुझे 1-2 बार शुबा हुआ कि कहीं इसमें कोई चक्कर तो नहीं, मगर हम आज़ाद थे और राज हमारा कैदी था। इसलिए मैंने इस शुबे को जहन से निकाल दिया। राज की हालत मजीद अबतर हो गई। मैंने अफसोस से कहा, अगर तुमने खुद पर ज़रा भी सख्ती की होती तो शायद तुम्हें इतनी मुश्किल ना होती। वो भिन्ना कर बोला, मुझे क्या पता था कि कभी ऐसा समय भी आएगा। यहाँ नज़दीकी झाड़ी लगी थी जिसके पत्ते बड़े और दबीज थे। राज ने पत्ते तोड़े और उनको पैरों पर लपेट लिया। फिर उसने दरख्तों से लटकते बाल लेकर उनको धागे की जगह इस्तेमाल किया और किसी कदर कोशिश के बाद अपने लिए खुद साख्ता जूते बनाने में कामयाब हो गया। मैंने उसे मशवरा दिया, ये जूते ज़्यादा देर नहीं चलेंगे, इसलिए इनका मजीद सामान साथ ले लो। उसने ऐसा ही किया। 10 मिनट आराम करने के बाद हम दोबारा चल पड़े। मैंने राज से पूछा, तुम्हें कुछ आइडिया है हम किस सिमत में जा रहे हैं और आगे क्या मिलेगा? पीछे तो कुछ नहीं है। किसी ज़माने में कबाइलियों की आबादियाँ होती थीं, लेकिन अब कुछ नहीं है। हमने यहाँ जानवर चराने वालों पर भी पाबंदी लगा दी थी। हीरों की कान की वजह से? उसने सर हिलाया। अभी वहाँ काम शुरू नहीं हुआ है। साल के 4 महीने काम होता है। इस दौरान में मौसम बेहतर रहता है और उसके बाद काम रोक दिया जाता है। मैंने पूछा, आगे क्या मिलेगा? मेरा ख्याल है कुछ देर बाद हमें एक सड़क मिलेगी। ये शुमाल से आती है और स्टेट के पास यही सड़क है। जब हमें शहरों की तरफ जाना होता है तो उसी से सफ़र करते हैं। इस इलाके में बस यही एक सड़क है? नहीं, सड़कें तो और भी हैं, लेकिन वो पूरे साल सफ़र के काबिल नहीं रहती और उनकी हालत भी ठीक नहीं है। हाईवे क्लास की ये वाहिद सड़क है। इसका मतलब है उस पर ट्रैफिक रहता है। सिर्फ बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी की सूरत में ट्रैफिक बंद होता है और यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ साल में 1-2 बार ही गिरती है। इसका मतलब है कि यहाँ ट्रैफिक चल रहा होगा। बिल्कुल। तब चलो, रात से पहले हम सड़क तक पहुँच जाएं तो वहाँ से लिफ्ट मिल सकती है। इस असलहे के साथ हमें कोई लिफ्ट नहीं देगा। राज ने कहा, फिक्र मत करो, हमें लिफ्ट लेना आती है। हम आगे रवाना हो गए। उषा अब बानो के साथ चल रही थी और राज मेरे साथ था। बाज़ मकामात पर बानो को उषा को और मुझे राज को सहारा देना पड़ता, अगरचे मुझे नागवार गुजरता था। राज उन चंद अफराद में से था जिनसे मैं शदीद नफरत करता था और मैंने फैसला कर लिया था कि अगर उसके चुंगल से निकलने का मौका मिला और वो मेरे काबू में हुआ तो उसे कत्ल कर दूंगा। बुलंदी पर धूप तेज थी, अगरचे मौसम खुश्क था मगर साथ ही खुश्क भी था। चलने से जिस्म का पानी पसीने की सूरत में खारिज हो रहा था, इसलिए सबको बार बार प्यास लग रही थी। आने वाले 1 घंटे में 5 लीटर पानी की बोतल में से बमुश्किल 1 लीटर बचा था।
اب تک ہمیں پانی کا کوئی چشمہ یا ندی دکھائی نہیں دی تھی جہاں سے ہم پانی لے سکتے. کھانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. اب تک وہ سڑک بھی نہ آئی تھی جس کا ذکر آج نے کیا تھا اور نہ ہی اس کے آثار دکھائی دیے تھے. لیکن میں نے محسوس کیا کہ اب ہم بلندی سے نشیب کی طرف جا رہے تھے. حالانکہ ہم نے نیچے کا رخ نہیں کیا تھا مگر یہاں پہاڑ کی بلندی کم ہو رہی تھی. میں نے 1-2 بار راج کنور سے سڑک کے بارے میں پوچھا تو وہ خود کنفیوز ہو گیا. ظاہر ہے اس نے کبھی ان راستوں پر سفر کر کے سڑک تک رسائی حاصل نہیں کی تھی, اس لیے وہ ٹھیک سے نہیں بتا سکتا تھا. البتہ اسے یقین تھا کہ سڑک اسی سمت تھی. مزید 1 گھنٹے بعد سورج واضح طور پر مغرب کی طرف جھک گیا تھا. اس کی روشنی آنکھوں میں گھس رہی تھی, اس لیے بھی شاید سڑک اس وقت نظر آئی جب ہم اس کے پاس پہنچ گئے. بلکہ سڑک نہیں, اس پر سے گزرنے والا ایک ٹرک دکھائی دیا جس پر خشک بھوسا لدا ہوا تھا, لیکن وہ شمال کی طرف جا رہا تھا. بانو اور اوشا خوش ہو گئی کیونکہ بھوک کا فی الحال کوئی مداوا نہیں تھا, لیکن چل چل کر بھی برا حال ہو گیا تھا اور اس سے نجات ملنے کی امید نظر آئی تو وہ خوش ہو رہی تھی. راج 2 مرتبہ اپنے جوتے بدل چکا تھا اور دونوں بار جوتے پھٹ چکے تھے. دوسرے جوتے بھی سڑک تک پہنچتے پہنچتے جواب دے گئے, اس لیے وہ بھی خوش تھا کہ اب چلنے کے لیے کم سے کم ہموار سڑک تو ملے گی. سڑک کے پاس پہنچ کر سب ایک جگہ نرم گھاس پر ڈھیر ہو گئے. میں اور بانو بھی تھک گئے تھے مگر اوشا اور راج بے حال تھے. وہ لیٹے تو جیسے نیم بے ہوش ہو گئے. میں بیٹھا تھا اور بانو نیم دراز تھی. میں نے اس کی طرف دیکھا. کیا حال ہے؟ بھوک لگی ہے اور دل چاہ رہا اچھا سا کھانا ملے, اس کے بعد نرم بستر مل جائے. دونوں کا امکان کم ہے. میں کھڑا ہو گیا. اگر تم جاگتے رہنے کا وعدہ کرو تو میں ذرا چکر لگا کے آ جاؤں. کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اسی سڑک پر ذرا آگے تک جاؤں گا. ممکن ہے کوئی گاڑی مل جائے یا پھر کوئی گھر نظر آ جائے. شام قریب ہے اور رات سے پہلے سر چھپانے کا کوئی ٹھکانہ مل جائے تو بہتر ہوگا. ہاں, کوئی آبادی یا گھر مل جائے تو وہاں سے کھانا بھی مل جائے گا. ہمارے پاس رقم بھی ہے. بانو خوش ہو گئی. رقم تو اتنی ہے کہ ہم 5 اسٹار ہوٹل میں بھی کھانا کھا سکتے ہیں, لیکن فی الحال کھانے کے لائق کچھ مناسب مل جائے تو یہ بھی غنیمت ہوگا. ہوشیار رہنا اور بہتر ہوگا کنارے سے ذرا ہٹ جاؤ تاکہ اگر کوئی اچانک آ جائے تو پکڑے نہ جاؤ. اگر کوئی مسئلہ ہو تو چھوٹے پستول سے فائر کرنا, اس کی آواز زیادہ دور تک نہیں جاتی لیکن میں سن لوں گا. ہاں, پیلس کے لوگ آ جائیں تو کوئی رعایت مت کرنا. ٹھیک ہے. میں جنوب کی طرف بڑھا. یہاں بل کھاتی سڑک ایک ٹیلے کے پیچھے غائب ہو رہی تھی. میں موڑ تک پہنچا تو سامنے دور تک پہاڑوں کے درمیان نشیب کی طرف جاتی سڑک دکھائی دی. یہاں ڈھلان تھی اور کہیں بھی آبادی کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے. سڑک بھی خالی تھی. میں ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا. اس کا مطلب تھا ہمیں مزید مارچ کرنا تھا اور فی الحال مارچ کی ہمت مجھ سمیت کسی میں نہ تھی. آگے جانا بیکار تھا. میں 3-4 کلومیٹر چل کر جاتا اور کچھ نہ ملتا تو اتنا ہی واپس آنا پڑتا. اس لیے بہتر تھا کہ واپس چلا جائے اور سڑک کے کنارے کسی گاڑی کا انتظار کیا جائے. میں واپس آ رہا تھا کہ شمال کی طرف سے ایک بڑی گاڑی نمودار ہوئی. پہلے میں اسے درمیانے سائز کا ٹرک سمجھا. وہ خاصی دور تھی اور بہت سست روی سے آ رہی تھی, اس لیے مجھے تیز چلنے کی وجہ سے اس کی آمد سے پہلے پہنچنے کا موقع مل گیا. بانو نے اس دوران راج اور اوشا کو سڑک کے کنارے سے ذرا دور ہٹا لیا تھا. اس نے بھی آنے والی گاڑی کو دیکھ لیا. وہ آنکھوں کے سامنے چھجا بنا کر غور سے دیکھ رہی تھی. اس نے اسلحہ ایسی جگہ چھپا دیا جہاں سے وہ خود فوری طور پر حاصل کر سکتی تھی, لیکن راج سے دور تھا. ویسے بھی اوشا اس کی نگرانی کر رہی تھی. مجھے دیکھ کر اس نے کہا, شہباز صاحب ذرا دیکھیے گا, یہ انوکھی گاڑی نہیں ہے. یہ انوکھی گاڑی نہیں ہے کیا؟ عام گاڑیوں سے ذرا ہٹ کر. گاڑی کا انوکھا پن اس کے قریب آنے پر واضح ہوا. یہ اصل میں سفری گھر تھا. طاقتور ڈاج پک اپ کے پیچھے تقریباً 12 فٹ لمبا اور کوئی 8 فٹ چوڑا سفری گھر تھا. کیونکہ اس کی وجہ سے گاڑی خاصی لمبی اور وزنی ہو گئی تھی, اس لیے وہ اس پہاڑی سڑک پر بہت سستی سے آ رہی تھی. یہاں تیز رفتاری کی وجہ سے بے قابو ہو سکتی تھی. بانو اور میں نے اپنے ہتھیار چھپا دیے اور صرف پستول پاس رکھے. اوشا کا 38 کا پستول اب میرے پاس تھا. بانو, ویسے تو امکان نہیں ہے کہ اس گاڑی میں دشمن ہوں گے, لیکن پھر بھی پوری طرح ہوشیار رہنا. خطرہ محسوس کرتی رائفل اور شاٹ گن اٹھانے کی کوشش کرنا. اس نے سر ہلا دیا.